बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेख अल्लाह बख्श एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेख टॉक ऑफिशियल। ये वीडियो मुलाहिजा फरमाइए। सीना तान के बोलो, हम सुनिए अल्हम्दुलिल्लाह और हमारा ही बेड़ा पार है। अपने आप को अहले हदीस कहलवाइए, हम अहलुल हदीस हैं। किसी माँ की कोख ने वो बेटा नहीं जना जो मौलाना देवबंद को लड़ाई में फंसा। हाँ मैं शिया हूँ, तू बता तू क्या है। जिन लोगों ने अपने दीन के हिस्से बखरे कर लिए और खुद भी कई कई फिरके हो गए, उनसे तुमको कुछ काम नहीं। उनका काम अल्लाह के हवाले। फिर जो कुछ वो करते रहे हैं वो उनको सब बताएगा। उसी अल्लाह ने पहले यानी पहली किताबों में तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था और इस किताब में भी वही नाम रखा। आपने ये वीडियो मुलाहिजा फरमाई। आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। मेरे दोस्तों और भाइयों, इस वीडियो में हर फिरका एक मुकम्मल दीन बन चुका है और दावा कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हम दुरुस्त हैं। हमारे अलावा जो भी है जो या तो काफिर है या खारिज अज़ दीन है और अपने अपने फिरके का नाम कहलवाने पर बज़िद भी हैं और फ़ख्र भी महसूस कर रहे हैं। इनके रद में मैं एक सही बुखारी की हदीस पेश करूँगा और 4 आयात कुरान मजीद से पेश करूँगा। फिर आप खुद फैसला कर लीजिएगा कि कुरान और हदीस दुरुस्त हैं या फिर ये मुख्तलिफ फ़िरक़ों के मौलवी हज़रात। अल्लाह ताला तमाम लोगों को फ़िरका वारियत से बचाए। यह हदीस है सही बुखारी में, बाब है बाबुल मय्यतु यस्माउ खफ़क़ल नाल। इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 1338 हदीस है। इस हदीस में नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अली शान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी कब्र में रख दिया जाता है और उसके साथी पीठ मोड़ कर चल देते हैं, वो इनके जूतों की आवाज़ तक सुनता है। उस वक्त उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं, उसको बिठाते हैं, पूछते हैं तू इन साहब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या इत्क़ाद रखता है। वो कहता है कि मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। फिर से कहा जाता है कि दोज़ख में जो तेरी जगह थी वो उसको देख ले, अल्लाह ने उसके बदले तुझे दहशत में ठिकाना दिया है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो वो उन दोनों ठिकानों को देखता है। और काफिर या मुनाफिक फरिश्तों के जवाब में कहता है, मैं नहीं जानता, मैं तो वही कहता हूँ जो लोग कहते थे। फिर इससे कहा जाता है, ना तूने खुद गौर किया और ना आलमों की पैरवी की। एक दूसरी हदीस में तर्जमा किया गया है कि ना तूने खुद खोज किया और ना ही अंबिया की पैरवी की, यानी कि अहले इल्म की पैरवी की। फिर लोहे के गुद से उसके कानों के पैन एक मार लगाई जाती है, वो एक चीख मारता है। उसके पास वाली मखलूक आदमी और जिन के सिवा सब उस चीख को सुनते हैं। ये हदीस थी। इसमें कहा गया है कि खुद गौर व खौज क्यों नहीं किया, या उलमा से पूछ लेता या दीन के बारे में खुद गौर व खौज करता। ये तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आजकल के उलमा तो फिरे हुए हैं, अपनी दुकानदारी लगाए हुए हैं, उसको चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दीन आपको तब समझ आएगा यकीन इन उलमा को भी सुना जाए। इनमें भी इतनी बुराइयां नहीं हैं, इन उलमा को भी सुना जाए, लेकिन कभी भी किसी एक आलिम को मत सुनिएगा। वो एक से ज़्यादा उलमा को सुने, फिर उससे हवाला ले, जो हवाला दे वो कुरान और हदीस में मैच करे।
اگر اس کی بات سچ ہے تو اسی کو بلا دریغ عمل کرے، اور اگر وہ اس کا ریفرنس نہیں دیتا تو یقیناً اس کی بات پہ پھر غور کیا جا سکتا ہے کہ آیا وہ جھوٹا ہے یا آیا وہ سچا ہے، یا اپنے کسی مسلک کا پیروکار ہے، اس کی تقدو میں لگا ہوا ہے کہ اس کا مسلک سب سے بڑا بن جائے، اس کا جھنڈا دوسرے جو فرقے ہیں ان سے آگے چلا جائے۔ اس کے بعد میں پیش کرتا ہوں قرآن کی کچھ آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام کی آیت ہے، آیت نمبر 159۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، لیکن ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کیا، کچھ کیا۔ وہ اپنے اپنے مسالک پہ پورے رہے، اپنے اپنے تفریقوں کی سربلندی کے لیے کوشش کرتے رہے، چیخ چیخ کر یہ کہتے رہے کہ سنی کہلاؤ گے تو کامیاب رہو گے، اہل الحدیث کہلواؤ گے تو تمہارے قدم کامیابی کی طرف بڑھیں گے، دیوبندی کہلواؤ گے یا اہل تشیع کہلواؤ گے تو تم کامیاب ہو ورنہ تم ناکام ہو۔ قرآن تو کہتا ہے کہ جتنے بھی گروہ ہوں سب ناکام ہیں، اگر کامیاب ہے تو وہ بندہ جو سب اس گروہ بندی سے تفرقہ بازی سے نکل آئے، ایک ہو جائے مسلمان، کسی کو برا مت جانے، وہ ایک ہی گروہ ہیں، تو ہمیں ایک گروہ ہونا چاہیے، نہ کہ اس تفرقہ بازی کے پیچھے لگنا چاہیے۔ ایک اور آیت ہے سورہ حج کی آیت نمبر 78۔ اس میں فرمایا گیا ہے کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنَ الْحَرَجِ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذِهِ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، جس کا ترجمہ ہے اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے اور اس نے تم کو چن لیا ہے، اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر قائم رہو، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اب بھی تمہارا نام اس کتاب میں بھی مسلم ہی ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ تو یہ سورت حج کی آخری آیت ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کا نام نہ دیوبندی ہے، نہ بریلوی ہے، نہ اہل الحدیث ہے، نہ اہل تشیع ہے، مسلم ہی ہے۔ جس بندے نے آپ کو مسلم کہلوایا اور نیک عمل کرتا رہا، یقین وہی کامیاب ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بھی ایک قرآن کی آیت ہے، سورہ حامیم سجدہ، جس کا دوسرا نام سورہ فصلت بھی ہے، پارہ نمبر 24 ہے، آیت نمبر ہے 33۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا اور عمل صالح کرتا رہا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے میں کیوں شرم محسوس ہوتی ہے؟ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا چاہیے، نہ کہ دیوبندی، بریلوی، اہل تشیع
یا پھر اہل الحدیث، یہ سب آپ کے بناوٹی نام ہیں، سب میں چھپا ہوا تکبر ہے، خود غرضی ہے، مفاد پرستی ہے۔ ان تفرقہ بازی سے ہٹ جائیے۔ میں ان تمام دوستوں کو دعوت عمل دیتا ہوں، دعوت فکر دیتا ہوں، وہ چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہوں، چاہے اہل الحدیث اور اہل تشیع ہوں۔ جو مخالف فرقہ آپ پر الزام لگا رہا ہے، تہمتیں لگا رہا ہے، خدا را اس پہ غور کیجیے، اپنے عقائد کو، اپنے علماء کے بیانات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں چیک کیجیے۔ اگر وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں درست ہیں، وہ برائیاں نہیں ہیں، تو فابہ، اور اگر قرآن و حدیث کی روشنی سے آپ کے عقائد، آپ کے علماء کے بیانات اور آپ کے علماء کے اعمال اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے اگینسٹ جاتے ہیں، تو یقیناً آپ کو غور کرنا پڑے گا، ورنہ یہ نہ ہو کہ آخرت والے دن آپ کے پاس پچھتانے کے لیے بھی الفاظ نہ ہوں۔ قرآن میں آتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138 ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کے رنگ میں رنگ جائیے، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کے ہی عبادت گزار ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، فرقہ بازی بہت ہو چکی، اب تو فرقہ بازی اتنی آگے چلی گئی ہے، اتنے دور تک یہ نکل گئے ہیں کہ یہ اب واپس نہیں آئیں گے۔ ہاں، جو نوجوان علماء ہے، جو براڈ مائنڈڈ علماء ہے، جو کہ مخالف کو ٹھنڈے دل سے سنتے بھی ہیں اور برداشت بھی کرتے ہیں، ان علماء کو سنیے۔ تمام علماء، کیونکہ دین کسی کا نہیں ہے، دین سب کا ہے، دین کا کوئی بھی وارث نہیں ہے، تمام امت مسلمان اس کے وارث ہے۔ ہاں، علماء سے سیکھا ضرور جائے، لیکن عمل کرتے ہوئے اور ان اعمال پر پختہ رہنے کے لیے، ان عقائد کو اپنانے کے لیے، اور ان اعمال کو اور ان عقائد کو اپنے عقائد کا حصہ بنانے کے لیے صرف اور صرف لازم ہے کہ قرآن و سنت کو اپروچ کیا جائے۔ اگر آپ قرآن و سنت کو اپروچ کریں گے، یقیناً آپ گمراہ نہ ہوں گے۔ اس ماہ رمضان میں ایک میری گزارش ہے آپ لوگوں سے، قرآن کو شروع سے لے کر آخر تک صرف ترجمے کو غور سے پڑھیے، صرف ترجمے کو۔ خاص طور میں تو ریکمنڈ کروں گا آپ کو تفہیم القرآن کا ترجمہ، اور کوشش کیجئے کہ اس مرتبہ ثواب کی لالچ میں مت پڑھیے، آپ صرف اور صرف قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، قرآن کو صحیح نمونے سے سمجھنے کی کوشش سے پڑھیے قرآن، تاکہ آخر کے دن آپ کو یہ نہ پچھتانا پڑے اور یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس ہو کہ اللہ تعالیٰ، میں نے قرآن کو خود پڑھا اور ایسا سمجھا۔ عقل میں تمام لوگ برابر ہیں، یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ جو آج سے 500 سال پہلے یا 1000 سال پہلے علماء گزرے ہیں وہ عقل میں ہم سے بڑھ کر تھے، کبھی بھی نہیں۔ سمجھنے کی کسوٹی پہلے کے انسان کی، حضرت آدم علیہ السلام کی، اور جو آخری پیدا ہوگا اس انسان کی دماغ کی کسوٹی پرکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ ایک ہی ہے۔ جو بات بڑے سے بڑا عالم سمجھتا ہے، وہی بات ایک عام لکھا پڑھا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ لہٰذا قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق سورہ قمر کی بہت ساری آیات ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے نصیحت کے لیے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو اس میں میں چیلنج کرتا ہوں ان بڑے بڑے علماء کو، بہت بڑے بڑے علماء کو، جو کہتے ہیں کہ جی قرآن
یاد کرنے کے لیے آسان ہے جبکہ سمجھنے کے لیے آسان نہیں ہے۔ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ بڑے بڑے علماء جو بھی سمجھتے ہیں، جو کچھ بھی سمجھتے ہیں، ہم نارمل پڑھا لکھا آدمی بٹھا دیتے ہیں، چند تفاسیر کو وہ اسٹڈی کرتا ہے اور وہ بڑا عالم وہ بھی غور و خوض کرتا ہے۔ آیا وہی بات اس کے پلے پڑی کہ نہیں پڑی؟ یہ سب ان کے دعوے ہیں جو دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں۔ آج تک ان لوگوں نے صرف تفرقہ بازی کو بڑھاوا دینے کے لیے لوگوں کو قرآن کے قریب نہیں آنے دیا، لیکن خدا کے اپنے ارادے ہیں، خدا کی اپنی تقدیر ہے جو کام کرتی ہے، اور دوسرے لوگوں کی اپنی کارنامے جو کرتے رہتے ہیں، لیکن ہونی وہی ہوتی ہے جو خدا چاہتا ہے۔ اس لیے جتنا بھی یہ قرآن سے دور رکھتے ہیں لوگوں کو، لیکن دن بہ دن لوگ قرآن کے قریب آتے جا رہے ہیں۔ برادر بھائیوں، اگر کامیاب ہونا ہے تو قرآن کو اور احادیث کو خود پڑھیں۔ ایک مرتبہ میرے کہنے پر قرآن مجید کو خاص طور پہ تفہیم القرآن کی مدد سے عربی بھی مت پڑھیے، صرف اردو کو پڑھیے، تنہائی میں پڑھیے، ہلکی سی بلند آواز سے پڑھیے۔ قرآن اس ماہ رمضان میں کمپلیٹ کیجیے۔ اگر ہو سکے تو ان کے جو نوٹس لیتے جائیں، نہ بھی نوٹس ملے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن کو شروع سے لے کر سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک ضرور کمپلیٹ کیجیے، تاکہ جو کچھ بھی اس کے اندر ہے، جو کچھ بھی آپ کو سمجھ آئے موقع پہ، اس پہ عمل کیجیے، تاکہ آپ کو یہ پچھتاوا آخر میں نہ رہے کہ آپ لوگوں نے خود غور و خوض نہیں کیا تھا، غور و فکر نہیں کی تھی۔ یقیناً اللہ آپ کو کامیابی دے گا، اللہ آپ کو قرآن کی سمجھ دے گا۔ یہ کر لیں اور آئندہ آپ کو اللہ تعالیٰ عربی سیکھنے کی، اس قرآن کو مزید غور و خوض سے، قرآن کو اس کی زبان سے سمجھنے کی بھی اللہ توفیق دے گا۔ وَمَا اهْتَدَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔